वबरकातुह। उम्मीद है हम व्यूवर्स खैरियत से होंगे जिन तक हमारी वीडियोस पहुंचती है। हमारा 26वां लाइव दीनी सवाल जवाब प्रोग्राम है। अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से उम्मत को नफ़ा पहुँचाए, दीनी मसाइल सीख करके उनके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। गुज़िश्ता जो 25वां लाइव सवाल जवाब था उसमें कुछ मसलों में ख़ामी रह गई थी, तो मैं वो मसलों को दुरुस्त कर लेता हूँ। पहला मसला ये था कि ईसाल सवाब के लिए एक भाई ने सवाल पूछा था कि अगर ईसाल सवाब के लिए किसी आलिम साहब को 40 दिन अपने घर पे बुलाएं और उनसे ईसाल सवाब के लिए कुरान पढ़वाएं, फिर हदिया दें, तो इसकी इजाज़त होगी या नहीं। तो उसमें हमने कहा था कि गुंजाइश है। तो असल मसला ये है, गुंजाइश नहीं है। ईसाल सवाब के लिए अगर पढ़वा रहे हैं तो फिर जायज़ नहीं है। अगर घर में खैर बरकत के लिए है तो इजाज़त है, लेकिन अगर ईसाल सवाब के लिए पढ़वा रहे हैं तो फिर इजाज़त नहीं होगी। पहला मसला ये था। दूसरा मसला ये था कि कफ़ारे के रोज़े की क्या रात से नीयत करना ज़रूरी है। तो हमने कहा था कि निसफ़ुन नहार शरीर तक इजाज़त है, तो वो मसला भी उसमें भी सहव हुआ था। असल जवाब ये है कि कफ़ारे के रोज़े और क्या कहते हैं मुतय्यन रोज़े वग़ैरह, तो उनमें रात ही से नीयत ज़रूरी है। रात ही से नीयत करेंगे तो वादा होंगे, और अगर रात से नीयत नहीं करेंगे नज़र मुअय्यन के रोज़े वग़ैरह वग़ैरह, तो फिर वादा नहीं शुमार होंगे। ये दूसरा मसला था। तीसरा मसला था, एक भाई ने वितर के ताल्लुक़ से सवाल किया था कि वितर का वक्त कब तक है। तो उसका जवाब हमने दिया था कि अज़ान तक। तो अज़ान तक, इस पे बाद साथी ने कहा कि जी कहीं कहीं ऐसा होता है कि अज़ान जो होती है वो वक्त शुरू होने के 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद शुरू होती है। तो अगरचे जवाब तो सही था, लेकिन उसकी और थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि असल में वक्त जो है वो सुबह सादिक़ तक है। तो अगर सुबह सादिक़ के फ़ौरन बाद अज़ान होती है तो अज़ान तक कहा जाएगा, लेकिन अगर फ़जर की अज़ान ताख़िर से होती है तो अब जवाब ये है कि सुबह सादिक़ तक वितर का वक्त रहता है। तहज्जुद का आखिरी वक्त, वितर का आखिरी वक्त वही है सुबह सादिक़ तक। सुबह सादिक़ हो जाएगी तो फिर उसके बाद इजाज़त नहीं होगी। तो ये तीन मसले थे, इनका जवाब देना और इनकी थोड़ी सी वजाहत करना मकसद था। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि साथ ही इन मसलों को देख लीजिएगा। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो शुरू से एक बार इनका मुताला कर लीजिएगा। जी, कई हज़रात ने सवाल जो है सलाम किया है, तो सभी को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसमें फ़ैन ऑफ मुफ्ती साहब, एक हमारे बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने सलाम किया है। जी, मोहतशिम पाशा, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सोहेल बड़ा कासमी, सुन्नत नहीं है जी, क्या खाने से पहले मीठा या नमक खाना सुन्नत है या नहीं? जी बिल्कुल सही है, सुन्नत नहीं है। मैं इंशाअल्लाह आगे इसकी पूरी तफसील बयान करूँगा। गुलशन नंबर ऑफिशियल, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है? अल्लाह का एहसान है, माशाअल्लाह। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे हज़रत क्या कह रहे हैं कि 14 फ़ेब वैलेंटाइन डे के बारे में इस्लाम क्या नज़रिया है, प्लीज़ वाज़ेह फरमाइए। जी, आज का जो दिन है 14 फरवरी है, ये बड़ा स्पेशल दिन है। दुनिया वालों के एतबार से, लोगों के एतबार से यौम उश्शाक़ इसे कहा जाता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें और कौम की बेटियां इस रोज़ में सिर्फ़ एक चॉकलेट के ऊपर इज़्ज़तें नीलाम करके आती हैं। एक हग, एक किस के ऊपर और 1000-1500 रुपये के खाने के ऊपर अपनी इज़्ज़तें नीलाम करके आती हैं। 1000-1500 रुपये के गिफ्ट के ऊपर पे अपनी इज़्ज़तें बेच कर के आती हैं, माँ बाप का शर्म झुका कर के आती हैं। आज का ये दिन यूरोप वालों की देखा देखी हमारे अंदर भी आ गया है। जैसे वहाँ इज़्ज़तें पामाल होती हैं, नीलाम होती हैं, तो ऐसे ही आज के इस दिन में बेशुमार कौम की बेटियों की इज़्ज़तें पामाल होती हैं, और इसे बड़ी होशियारी समझा जाता है। मैं दरख्वास्त करता हूँ मर्द हज़रात से भी कि खुदारा ऐसा न करें। आपकी जब औलाद होगी तो आपको इस बात का एहसास होगा, जब आपकी बेटी होगी तब आपको इस बात का एहसास होगा कि किसी फूल को मसल देने से उसके दिल पर क्या गुज़रती है या उसके माँ बाप पर क्या गुज़रती है, आगे चल कर के उसके क्या ख़तरनाक नताइज हैं, वो आपको आगे चल कर के महसूस होगा। इसलिए मोहब्बत के नाम पर, झूठे वादों और झूठे फ़रेब के नाम पर आज के दिन में जो इस्लामी तालीमात को मस्ख़ किया जाता है और शरई हुदूद और क़ुयूदात को छोड़ करके, उनको तोड़ करके जो बेशर्मी और बेहयाई और तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा होता है, किसी की इज़्ज़तों से खिलवाड़ किया जाता है, ये इस्लाम के बिल्कुल शाया निशान नहीं है। एक शेर, कुछ अशार आपकी नज़र हैं, अगर सही होंगे तो मुझसे इत्तिफ़ाक़ कीजिएगा कि किसी की बाहों को हार देना, लिबास तन से उतार देना, फिर उसके जज्बों को मार देना, अगर मोहब्बत यही है जाना तो माफ़ करना मुझे नहीं है। गुनाह करने का सोच लेना, हसीन परियां दबोच लेना, फिर उनकी आंखें ही आंखें नोच लेना, अगर मोहब्बत यही है जाना तो माफ़ करना मुझे नहीं है।
کسی کو لفظوں کا جال دینا، کسی کو جذبوں کی ڈھال دینا، پھر اس کی عزت اچھال دینا، اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے، اندھیر نگری میں چلتے جانا، حسین کلیاں مسلتے جانا اور اپنی فطرت پہ مسکرانا، اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے، سجا رہا ہے ہر ایک دیوانہ، خیال حسن و جمال لے جانا، خیال کیا ہیں ہوس کا تانا بانا، اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو بس یہی ہے، کسی کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر کے، کسی کو پھول دے کر کے، پرپوز کر کے، جھوٹے وعدے کر کے، اور امت کی مائیں بہنیں میں کہتا ہوں کیا ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے حلال کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف جا رہے ہیں، کسی کے جھوٹے وعدوں پر اعتبار کر کے، ایک چاکلیٹ کے بدلے میں، جھوٹے وعدوں کے بدلے میں کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی جو ہوٹل میں جا کر کے 1500 روپے کے کھانے کے اوپر عزتیں بیچ کر کے آ رہی ہیں، ایک پھول کے بدلے میں عزتیں نیلام کر کے جا رہی ہیں، چاکلیٹ کے اوپر ایک چاکلیٹ کے بدلے میں عزتیں بیچ کر کے آ رہی ہیں، پرپوز ڈے کے موقع پر جھوٹے وعدے کے اوپر اپنی عزتیں نیلام کر کے آ رہی ہیں، پھول کے بدلے میں، چاکلیٹ کے بدلے میں، ایک حق کے بدلے میں، کس کے بدلے میں، جھوٹے وعدوں کے بدلے میں، کھانے کے بدلے میں، شاپنگ کے بدلے میں اپنی عزتیں نیلام کر کے آ رہی ہیں۔ ماں باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یاد رکھیے مرد بڑا بے وفا ہوتا ہے، آپ جس کو اپنا سمجھ رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے ہمارے پاس مسائل آتے رہتے ہیں، وہی شخص کہ جو آپ کو محبت کے جھوٹے وعدے کر رہا ہے اس کا کسی اور سے بھی افیئر ہوتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں۔ یاد رکھیے جتنی غلطی مردوں کی ہے عورتوں کی بھی اتنی غلطی ہے، اگر آپ کی طرف سے اشارہ نہیں ہوگا، آپ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی تو مرد اکیلا کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو آج کے اس جو ہے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اس کا ہم بائیکاٹ کریں، یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو غیروں کا کلچر ہے، جہاں بن بیاہی مائیں بن جاتی ہیں اور جہاں پر بچے پیدا ہو جاتے ہیں بنا شادی کے، تو یہ ان کا کلچر ہے، جہاں پر عورت نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، بلکہ کچرے کی طرح اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب سے گزارش کرتا ہوں، ماں باپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس طوفان بدتمیزی پر روک لگائیے، ورنہ ہماری نسل محفوظ نہیں رہے گی۔ زنا کی جو آج وارداتیں ہوں گی یا ہو رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہتے ہیں کہ زنا سے پہلے شکل خراب ہوتی ہے، زنا سے پہلے شکل خراب ہوتی ہے، پھر عقل خراب ہوتی ہے اور پھر نسل خراب ہوتی ہے۔ اب ہم کو سوچنا ہے، آپ دیکھیے گا جو لوگ ان گناہوں کے اندر ملوث ہے، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہیں، تعجب کی بات ہے کہ ابن آدم بنت حوا کو پھنسا کر کے اس کے ساتھ غلط کر کے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہے۔ تو جو لوگ ان بری عادتوں کے اندر مبتلا ہے، آپ کو ان کے چہرے پر نورانیت نہیں ملے گی، آپ کو ان کے چہرے پر انسانیت نہیں ملے گی، بلکہ اس کے اثرات آگے ان کی اولادوں کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رونق چھین لیتا ہے، بعض دفعہ ایمان کی دولت بھی چھین لیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا، ایمان اس کے سر پر معلق ہوتا رہتا ہے۔ سوچے اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو آدمی کفر کی حالت میں مرے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا جس حالت میں آدمی مرتا ہے اسی میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو یاد رکھیے اگر یہی حرام محبتیں، ناجائز رشتے کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو قیامت میں کس حال میں ہم کو اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ کے واسطے، اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ آج کے اس دن میں تمام برائیوں کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے، کوئی اچھا لگتا ہے یا اچھی لگتی ہے تو حلال ذریعے سے اس کو اپنائیے، گھر میں رشتہ بھیجیے، نکاح کیجئے۔ اگر مرد ہیں تو پھر نکاح کریں، اگر مرد ہیں تو پھر نکاح کریں۔ 3 لفظوں کا عشق رہنے دیجئے صاحب، 3 لفظوں کا عشق رہنے دیجئے صاحب، ایک نقطے کا نکاح کیجئے۔ تو اگر واقعی آپ کو محبت ہے، آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر نکاح کے ذریعے سے پورے معاشرے کو بتا کر کے حلال ذریعے سے اس کو اپنائیے اور معاشرے میں اس کا سر اونچا کیجئے، ورنہ زنا کر کے نہ اپنے آپ کو خوار اور رسوا کیجئے اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو اور معاشرے میں اس کی عزت کو اچھالیے۔ کاش ہوتا ہے ایسا بھی کہ ہم کسی کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہماری بہنیں بھی کسی کے انتظار میں ہوتی ہیں، ہوتا ہے کہ باپ کا قرض بیٹی کو چکانا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے واسطے ان تمام گناہوں سے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کا قرضہ ہمارے گھر والوں کو اتارنا پڑے۔ تو آج کے اس دن میں جو طوفان بدتمیزی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ویلنٹائن ڈے کا بائیکاٹ کریں، یہ ہماری رسم نہیں ہے، غیروں کی رسم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہاں پر کوئی ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، سب حرام ناجائز رشتے ہو رہے ہیں، اولادیں گھوم رہی ہیں، ماں باپ کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کلچر کو اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے آج کے اس دن پر اس کا بائیکاٹ کریں اور نکاح کو اپنائیں۔ اگر کوئی پسند ہے تو حلال ذریعے سے اس کو اختیار کریں۔ یہ ناجائز محبتیں، زناکاریاں، بدکاریاں یا حرام خوریاں چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے اندر برکت رکھی ہے، زنا کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیے اب اپنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھی جو درد دل کی تھی، گزارش کر دی ہے۔
جی علی طیب کا سوال ہے، درگاہ پر جانے سے جنات بلا ہائر ہوتے ہیں؟ جی ایسا نہیں ہے، نہ وہاں پہ جانے سے جنات آدمی کے اوپر حاوی ہوتے ہیں اور نہ وہاں جانے سے اترتے ہیں۔ لوگوں میں جو مشہور ہے بے سر و پیر کی باتیں ہیں، بلا درگاہ پہ جانے سے وہ تو خود بیچارے محتاج ہیں، وہاں پر جو وہاں لیٹے ہوئے ہیں قبر کے اندر وہ خود محتاج ہے اللہ کی رحمت کے، تو بلا ان کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کے جنات اور وہ دور کر دیں یا کسی کے اوپر حاوی کر دیں؟ اور اگر اللہ ہی کرتا ہے تو پھر وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے، وہ اللہ تو گھر بیٹھے بھی کر دے گا۔ تو یہ لوگوں میں بس باتیں پھیل گئی ہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو اللہ سے مانگیں اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں، دوسری صورتیں ہیں ان کو پڑھیں، انشاءاللہ ان سے یہ اثر دور ہوگا، ختم ہوگا۔ محمد احمد ایز پسلمہ کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم، جی غلط لکھا ہے آپ نے۔ جی مہک سیفی السلام علیکم حضرت، جی وعلیکم السلام۔ عبد المتین السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ ذاکر حسین کیا دعا میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما؟ جی اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں آپ، بہتر یہ ہے کہ اللہ ہمیں شریعت و سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اس طرح کی دعا مانگے آپ۔ جی مفتی خالد قاسم السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ ندیم اختر السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ مفتی سہیل کیا کہہ رہے ہیں، ویسے بھی آج ہندوستان کے لیے 14 فروری بلیک ڈے ہے، کیونکہ اسی تاریخ کو آج سے 2 سال پہلے پلوامہ میں ہمارے نوجوان فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اس لیے یہ تو بلیک ڈے ہے۔ جی بالکل مفتی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن کیا کریں ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے نوجوان مارے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے کون تھا کون نہیں تھا، ہمارے نوجوان مارے جا رہے ہیں، بھائی مارے جا رہے ہیں، مگر ہم اس سے کیا کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ فرق بھی نہیں پڑتا، ہمیں غم بھی نہیں ہوتا، ہم اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنی مستیوں میں مست ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر بھی نہیں پڑتا، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ صحیح فرمایا۔ ایم ڈی صداقت السلام علیکم مفتی صاحب، کیا ٹوٹی ہوئی داڑھی قرآن پاک میں رکھنا چاہیے؟ جی نہیں، اس کو قرآن پاک میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو توڑ کر کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے کسی اچھی جگہ اس کو دفنا دینا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ جی حامد ندا بڑے دنوں کے بعد السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ ناپاک کپڑے مشین میں دھونے سے پاک ہو جائیں گے یا نہیں، بتا دیں مفتی صاحب۔ جی مشین کے اندر اگر اچھے سے دھل جاتے ہیں، دھلنے کے بعد کم از کم 3 مرتبہ ان کے اوپر پانی بہایا جانا اور ان کو نچوڑنا اگر پایا جاتا ہے تب تو پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر 3 مرتبہ ان کے اوپر پانی بہایا جانا اور نچوڑنا نہیں پایا جاتا تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر واشنگ مشین میں کپڑے ناپاک ڈالے تھے تو ناپاک ہی ہوں گے اور اگر پاک ڈالے تھے تو پاک ہی ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ واشنگ مشین میں دھونے سے پہلے پاک کپڑے کو اس حصے کو پاک کر لیا جائے جہاں پر ناپاکی لگی تھی، اس حصے کو پاک کر کے پھر واشنگ مشین کے اندر ڈالا جائے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر مشینیں ایسی ہیں کہ جن میں پریشر ہوتا ہے، نچوڑنے کی کوئی شکل پائی جاتی ہے، یا تو اتنا پانی بہایا جاتا ہے کہ جس سے پانی کے ناپاکی کے پاک ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر بھی پاک ہو جائے گی، بہتر وہی ہے کہ پہلے ناپاک حصے کو پاک کر لیں پھر اس کے بعد واشنگ مشین میں ڈالیں، تاکہ ہر قسم کے شک و شبہات سے آدمی بری ہو جائے۔ محمد سلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سوال نعش کا پوسٹ مارٹم کرنا کیسا اور کن وجوہات کی وجہ سے پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ پوسٹ مارٹم کرنے کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے، یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ضروری ہو گیا ہے کہ جو حادثات میں مرتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ کے اندر مرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو ویسے تو نہیں کروانا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہو جائے کہ کرنا ہی کرنا ہے، آپ کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے، اور وہ گورنمنٹ طے کرتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی اور حادثے میں مارا گیا، کسی دشمنی میں مارا گیا تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کروانا چاہیے، اپنی طرف سے نہیں کروانا چاہیے ناس کا پوسٹ مارٹم، کیونکہ اس میں میت کی بے حرمتی ہوتی ہے، مرنے والے کا اس کا دل چیرا جاتا ہے، اس کی بوڑی چیری جاتی ہے، پھاڑ دیا جاتا ہے، اس کے اعضاء آرگنس جو ہوتے ہیں ان کو نکال لیا جاتا ہے، تو چونکہ میت کی بے حرمتی ہوتی ہے تو اس لیے علماء نے پوسٹ مارٹم کرنے سے منع کیا ہے، جہاں مجبوری ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جی مفتی سہیل جی قرآن میں داڑھی کے ٹوٹے ہوئے بال رکھنا خلاف ادب ہے، جی بالکل درست فرمایا۔ جی زکریا عالم رجب کے مہینے میں کیا کرے؟ بھائی نارمل طریقے سے گزارے جیسے دوسرے مہینے گزارتے ہیں اسی طریقے سے، باقی یہ ہے کہ اگر آپ نفلی اعتبار سے اس کے اندر روزے رکھیں بطور استحباب کے تو اس کی گنجائش بہت بہتر ہے، تو اس لیے رجب میں روزے رکھے جا سکتے ہیں، چونکہ رمضان کا مہینہ قریب ہے تو اس لیے عبادتوں میں اضافہ کر دیں، قرآن کی تلاوت کریں، روزے رکھنا چاہیں تو روزے بھی رکھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات میں اضافہ کر دیں، بقیہ کوئی مخصوص عبادت رجب کے مہینے میں ثابت نہیں ہے، رجب کے مہینے میں کوئی مخصوص روزہ، کسی مخصوص روزے کی فضیلت جیسے 1000ویں روزہ آئے گا یا اور دوسرے روزے آئیں گے کہ پہلا روزہ رکھیں گے 2 سال کی عبادت کا ثواب ہے، دوسرا رکھیں گے 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے، تیسرا روزہ رکھیں گے تو 1 مہینے کی عبادت کا ثواب ہے، یاد رکھیں ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ جس سے رجب میں کسی روزے کی فضیلت ثابت ہو، ہاں بس ایسے ہی جیسے نارمل دنوں میں بھی رکھیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا، تو اس لیے اس کے اندر رکھا جا سکتا ہے، چونکہ رجب اشہر حرم میں سے ہے تو اس لیے اگر چاہیں تو اس اعتبار سے اس میں روزے رکھ سکتے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اس کا تھوڑا ثواب
بڑھ جائے گا، باقی سنت یا کوئی واجبی یا کوئی اور فضیلت اس مہینے کی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، لہذا جیسے نارمل آپ مہینوں میں روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی رکھ لیا جائے۔ جی کیا ہے یہ شاہ جہاں پور MZ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آن لائن شیئر مارکیٹ خریدا بیچا جا سکتا ہے، یہ کیسا ہے؟ جی آن لائن کی بھی بات وہی ہے کہ اگر کاروبار حلال ہے، پروڈکٹ سب آپ کے سامنے ہیں، اور جو ہے نفع نقصان وغیرہ جو بھی ہے متعین ہے تمام چیزیں، تو اگر حلال چیزیں ہیں، نفع نقصان جو بھی کچھ ہے متعین ہے، تمام چیزیں کلیئر ہیں، کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، تو پھر اس کی اجازت ہوگی۔ محمد علی اعزازی کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ علی اور شوکت کے معنی کیا ہیں؟ جی علی کے معنی بلند کے ہیں، اور شوکت کے معنی ہوتا ہے شان و شوکت، رعب، دبدبہ، خوبصورتی، تزئین، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ زکریا عالم کہہ رہے ہیں امام کا نماز میں وضو توڑنے سے مؤذن نماز کیسے پڑھائے؟ جی اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پیچھے مؤذن صاحب کو اشارہ کر دے، جو بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو نماز کے لیے، تو اپنا نائب اس کو بنا دے، اس کو اشارہ کر دیں، وہ آگے آئے گا، اور جہاں سے امام صاحب نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے وہ کنٹینیو کرے گا، اور امام صاحب جو ہیں پھر وہ بعد میں آ کر کے نماز میں شامل ہو جائیں گے، تو وہیں سے آگے بڑھائے گا۔ عموماً آج کل یہ صورتیں پیش بھی نہیں آتی، اور جو پیچھے والے حضرات مؤذن وغیرہ حضرات ہوتے ہیں بیچارے، ان کو اتنا علم بھی نہیں ہوتا کہ بنا کسے کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ مؤذن صاحب آگے بڑھ جائیں گے، جہاں سے امام صاحب نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے وہ کنٹینیو کریں گے۔ جی عبداللہ شریم کا سوال ہے، کیا کہہ رہے ہیں اولمپ ٹریڈ کرنا کیسا ہے؟ جی تھوڑی اس کی وضاحت کر دیجئے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ محمد سلیم کا سوال ہے، اور قبر کھود کر رکھ دی گئی ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبر کے پاس کسی کو رات بھر رہنا ہوگا، خالی قبر کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا بات توہمات میں سے ہے؟ جی اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی کوئی جانور نہ اس کے اندر گھس جائے، جیسے کتا ہو گیا، یا جو مارخور جانور ہوتا ہے، یا اور دوسرے بجو وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی جانور نہ گھس جائے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بندہ اگر رک جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رکنا ہی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی نہ بھی رکے تو بھی درست ہے۔ قبر کے اوپر کچھ پھٹے وغیرہ، کوئی لکڑی وغیرہ رکھ دی جائے کہ جس سے اس کی حفاظت ہو جائے، اس میں مٹی وغیرہ نہ گرے، دوسرا کوئی جانور نہ گھس جائے، کوئی اور چیز نہ ہو جائے اس میں، تو اگر اس کو ڈھک دیا جائے گا، اس کو پیک کر دیا جائے گا، پھر کوئی گھر آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھی کوئی جانور وغیرہ نہ گھس جائے۔ علی طیب موبائل نمبر آپ کا؟ جی لکھ لیجئے 8923896749، یہ ہمارا نمبر ہے، بہت ساری ویڈیوز میں یہ نمبر آپ کو ہمارا مل جائے گا، وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ عاطف اسلم السلام علیکم مفتی صاحب، کسی کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اس بات کو کیسے ثابت کریں گے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ جی علاج تو بہت آسان ہے، سورہ فاتحہ پڑھیے گا، اس کے اوپر پڑھ کر کے دم کرتے رہیں، معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کرتے رہیں، ایسے ہی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع آخری رکوع، تو یہ صورتیں پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ جو بھی کچھ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ رہ گئی بات یہ کہ ہم کیسے مانیں گے کہ اسے جن ہے یا نہیں ہے، تو اس کی علامتیں بہت ساری ہیں، جیسے بہت زیادہ کھانا کھانا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، اور ایسے ہی پریشان کرنا، عجیب طرح کی آوازیں نکالنا، تو یہ کچھ علامتیں، کچھ سمٹمز بتائے گئے ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا علامتیں نشانیاں پائی جائیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کو جادو ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو جادو ہو، اور پھر یہ صورتیں وغیرہ پڑھ کر کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ندیم اختر کا سوال ہے، لانڈری میں یا دھوبی کے یہاں دھلے کپڑے کا کیا حکم ہے؟ جی اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ نے پاک دیے تھے تو پاک کہلائیں گے، اور اگر ناپاک کپڑے دیے تھے تو چونکہ ان لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں دھلتے ہیں، پتہ نہیں ہے، اگر ہم جا کر کے دیکھ لیں، ان کے دھلنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہو جائے تو پھر اس کے اعتبار سے حکم لگے گا، اگر وہ اچھے سے پاک کرتے ہیں، دھلتے ہیں، نچوڑتے ہیں، ظاہر ہے تب تو پاک ہو جائے گا، لیکن اگر ہم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ دھلتے کیسے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، تو اس میں بھی علماء یہی فرماتے ہیں کہ پھر اگر آپ نے پاک کپڑے دیے تھے تو پاک کہلائیں گے، ناپاک کپڑے دیے تھے تو پھر وہ ناپاک ہی ہوں گے، گھر میں آنے کے بعد ان کو دھل لیا جائے۔ جی محمد غوث کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کس نے غسل دی؟ جی حضرت کی جو باندی تھی ام ایمن، غالباً ان کا نام تھا ام ایمن، تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا۔ بعض روایتوں میں حضرت علی کا نام بھی ذکر آتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے مدد کی تھی پانی وغیرہ دینے میں، بیری کے پتے یا دوسرا صابن وغیرہ دینے میں، تو ان چیزوں میں ان کی ہیلپ کی تھی، حضرت علی نے غسل نہیں دیا تھا بلکہ مدد کی تھی۔ تو جہاں بھی حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ حضرت علی نے غسل دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل میں معاونت کی تھی، نہیں تو اس طرح کے آثار موجود ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت کی باندی نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی باندی نے ان کو غسل دیا تھا۔
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود غسل کر لیا تھا کہ میری موت آنے والی ہے لہٰذا مجھے غسل نہ دیا جائے، تو یہ بھی من گھڑت باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو غسل دیا گیا تھا اور آپ کی باندی نے غسل دیا تھا، حضرت علی پانی وغیرہ لینے دینے میں مدد کر رہے تھے، یہی صحیح بات ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ جی سین اللہ، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام کیا ہے؟ سمینہ ہے، میں کرائے پر رہتی ہوں، میرے ساتھ میں ایک غیر مسلم رہتا ہے، وہ بات بات پر ہم سے لڑائی کرتے رہتے ہیں۔ جی دیکھیے، تو اس میں تو آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور جس بات پہ لڑائی ہوتی ہے تو اس بات کو دور کر لینا چاہیے آپس میں صلح مشورہ کر کے۔ تو جو بات باعث نزاع بنتی ہے، لڑائی جھگڑا بنتی ہے، تو اس کو ختم کر لیں تو انشاءاللہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ جی ذاکر حسین، رجب کی پہلی رات کی کوئی فضیلت ہے؟ جی پہلی رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہیں، جن میں سے غرہ رجب یعنی رجب کی پہلی رات بھی ہے جو کہ گزر چکی ہے، آج تو سمجھے دوسری رات ہے، تو رجب کی پہلی رات کے تعلق سے اگرچہ یہ آتا ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ اور کوئی اس کے تعلق سے کوئی فضیلت منقول نہیں ہے۔ جی سین اللہ کہہ رہے ہیں آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے اور ہمارے کو کوئی عمل بتائیے۔ جی سب سے بڑا عمل تو صبر ہی ہے، صبر آپ کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ اس پہ اجر دے گا۔ باقی جو باعث نزاع ہے میں نے کہا تو اس کو سلجھانے کی کوشش کیجیے گا، ہاں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جی علی طیب کیا کریں درگاہ پر جانے سے جنات، یہ تو میرا سوال اس کا جواب دے دیا ہے۔ جی اسلم اے پی کہہ رہے ہیں تصوف کی لائن کے بارے میں تبلیغ والوں کو کیسے سمجھائیں؟ جی تو کسی عالم سے ان کا رابطہ کرا دیجیے جو اس لائن کے ہیں، کوئی اللہ والے صوفی بزرگ ہیں تو ان کے پاس ان کو لے کر کے جائیے تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ باقی تو آج کل تو یہ ہو گیا کہ ہر کوئی اپنے اندر ہی علامہ فہامہ ہے اور اس سے بڑا مصلح کوئی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کی ملاقات آپس میں کرا دی جائے انشاءاللہ، تو ان کا جب وہ فیض دیکھیں گے، ان کی مجلس کے اندر خانقاہ کے اندر شریک ہوں گے، ان کے بیانات سنیں گے، ان کے مواعظ اور ملفوظات سنیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو اشکالات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور دل جڑ جائے گا۔ جی عاطف اسلم کہہ رہے ہیں تابجی پہننا کیسا ہے؟ تابجی یا تعویذ؟ اچھا تعویذ اگر پہننا کیسا ہے؟ جی تعویذ پہننے کی اجازت ہے، لیکن وہ تعویذ پہنے جائیں کہ جس میں اللہ کا کلام لکھا ہو، قرآن آیات لکھی ہوئی ہوں، یا حدیث میں وارد جو دعائیں ہیں وہ لکھی ہوئی ہوں، جس میں آڑھی ٹیڑھے لکیریں لکھ دی جاتی ہیں یا صرف نمبرات لکھ دی جاتے ہیں یا سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے، تو اس طرح کے تعویذ پہننے سے علماء نے منع کیا ہے، اور حدیث میں بھی اسی طرح کے تعویذ پہننے سے منع کیا گیا، جو حدیث میں فرمایا گیا نا من علق التمیمہ فقد اشرک، کہ جس نے تمیمہ پہنا، تو تمیمہ کی تعریف علماء نے یہی کی ہے کہ تمیمہ وہ تعویذ کہلاتا ہے جس میں شرک کے الفاظ لکھے گئے ہوں یا آڑھی ترچھی لکیریں جو ہے لکھی گئی ہوں، یا اس کو مؤثر بذات سمجھا جائے کہ شفا اسی سے ہوگی، تو اس سے علماء نے منع کیا۔ باقی وہ تعویذ کے جن کے اندر قرآن آیات لکھی ہوئی ہیں، حدیث میں وارد شدہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اور ایسے اس کو مؤثر بذات نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک سبب سمجھا جاتا ہے، تو پھر اس کو علماء نے اجازت دی ہے۔ مفتی صاحب اہل حدیث کے علماء کے بیانات سن سکتے ہیں؟ جی جو بیانات اصلاح کے لیے ہیں ان کو سنا جا سکتا ہے، رہ گئی وہ ویڈیوز کہ جن کے اندر مسائل بیان کیے گئے ہیں تو پہلے ان کو ویریفائی کر لیجیے گا کہ مسائل میں غلط بیانی سے کام تو نہیں لیا گیا ہے، چونکہ ان کے بہت سارے مسائل میں اختلافات ہیں جمہور اہل سنت سے، تو جمہور اہل سنت والجماعت سے انہوں نے اختلاف کیا ہے، تو اس لیے جو مسائل اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں تو پھر ان پر عمل نہ کیا جائے۔ جی محمد سلیم جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں خوب برکت، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ عشاء خان، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کی کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تو اس کو آپ دعا کو پڑھتے رہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے رب هب لي من لدن کیا ہے وہ ذہن سے نکل گیا، ہاں قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس طرح کی دعا ہے۔ بہرحال والقیت علیک محبۃ منی، آپ یہ دعا پڑھتے رہیے انشاءاللہ، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ میں بھول جاتا ہوں کہ کوئی چیز سوچتا ہوں کروں گا لیکن پھر اس وقت یاد نہیں رہتا، کوئی دعا یا طریقہ بتا دیجیے۔ جی سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک فلا تنسا، یہ آیت ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو یادداشت کے بھولنے کا جو یہ آپ کا ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے اوپر ویڈیو بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ بھولنے کی بیماری کا علاج یا قرآنی علاج، تو بھلکڑ حضرات کے لیے تو وہاں پر دیکھ لیجئے گا، مزید وہاں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ جی عاطف اسلم کیا کہنے 4 امام کی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ جی یہ جو 4 امام کا وجود ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوا،
اور یہ سمجھیے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو وہ تو تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، امام مالک اور ایسے ہی امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو ان کا تبع تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ان کی ضرورت اس لیے پڑی کہ چونکہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو ہمارے سامنے آسان شکل میں پیش کیا۔ اب بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن میں آپس میں ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر تعارض ہے، تو انہوں نے علم صحابہ سے اور تابعین سے سیکھا، اور پھر اس کی جو وجوہات ہیں یا جو اس کی ترجیحات ہیں یا اس کی جو دفع تعارض وغیرہ ہے وہ امت کے سامنے پیش کیا، اور امت کے سامنے ایک متفق علیہ صورت پیش کی۔ اسی طریقے سے اگر یہ چار مسلک نہیں ہوتے تو بعض احادیث پر عمل ہوتا، بعض پر نہیں ہوتا، جیسے رفع یدین کی بھی مسئلے احادیث ہیں اور ترک رفع کی بھی حدیثیں ہیں، تو اگر صرف رفع کو لے لیا جائے تو ترک پر چھوٹ جائے گا، اور اگر ترک پر عمل کر لیا جائے تو رفع چھوٹ جائے گا۔ تو یہ چار مسلک اس لیے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو زندہ رکھنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں یہ چار مسلک اور ان کے جاننے والے ماننے والے پیدا فرمائے کہ جو ان کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی بھی مسلک ہو وہ ان کا اپنا ذاتی مسلک نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قرآن و حدیث ہی کی تشریح کی ہے اس کے ذریعے سے، تو اس لیے یہ اصل میں قرآن و حدیث ہی کی تشریح ہے۔ آپ کسی ایک کی اتباع کر لیں، اگر ایک کی اتباع نہیں کریں گے تو پھر آپ کو جو آسان لگے گا وہ عمل کریں گے، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ، تو دین چونچوں کا مربع بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ چار مسلک معرض وجود میں آئے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہی، اور ان کے اندر بہت سارے فائدے ہیں۔ جی مفتی صاحب، عملیات کے کام کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کسی جو ماہر ہے تو اس سے معلوم کر کے اس کے جو شرائط وغیرہ ہیں ان کے ساتھ میں کیا جا سکتا ہے، لیکن جائز نیت رکھ کر کے، جائز نیت کر کے، حرام کی نیت نہ ہو، کسی کو ستانا، پریشان کرنا، کسی پہ جن چڑھانا یا مال پیسہ لوٹنا، یہ نیت نہ ہو، بلکہ میں کسی کے کام آ جاؤں، اس نیت سے آپ عملیات سیکھ سکتے ہیں۔ جی حاجی ٹریڈرز، دین کی دعوت کیسے دیں لوگوں کو حضرت؟ جی دین کی دعوت آپ دیکھیں پہلے کہ سامنے والے کا لیول کیا ہے، اس کے اندر نماز کی کمی ہے یا کس چیز کی کمی ہے، تو جس چیز کی کمی ہو تو اسی کی اس کو دعوت دیں۔ نماز کی کمی ہو تو نماز کے فضائل سمجھائیں، نماز کی وحیدات اس کو سمجھائیں، مسجد میں لے کر کے جائیں، نماز کے انعامات ثوابات اس کے سامنے ذکر کریں۔ کسی اور چیز کی کمی ہے تو اسی کے تعلق سے اس کے سامنے اس کے فوائد، اس کے ثواب اور اس کے نہ کرنے پر جو عذابات ہیں وہ اس کو بتائیں، انشاءاللہ یہی طریقہ ہے دعوت دینے کا۔ جی علی خان، اگر کوئی مسجد عالی شان بنانا چاہتا ہے لیکن اسے یہ کہہ کر روک دیا جاتا ہے کہ مسجد کو عالی شان بنانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو کیا اس کا رک جانا درست ہے؟ دیکھیں مسجد کو عالی شان بنانے کی کسی حدیث میں تلقین نہیں کی گئی ہے، اور یہ صحیح بات ہے کہ مسجدوں کو اس طریقے سے سجایا جائے گا جیسے کعبے کو سجایا جاتا ہے، یہ بات درست ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہو گیا لوگ مسجد تو عالی شان بنا دیتے ہیں لیکن نمازی نہیں بن پاتے، اور ایسے ہی جو مسجدوں کو آباد کرنے والے امام و مؤذن حضرات ہیں ان کی بھی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ امام صاحب کے گھر میں فاقے ہیں، ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے اور کروڑوں کی مسجد بنا دی، تو اس لیے علماء نے مسجد کو خوبصورت بنانے کے اوپر زور نہیں دیا ہے بلکہ نمازی بنانے پر زور دیا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی عالی شان مسجد بنانا چاہتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس عالی شان کو بنانے سے بہتر ایسی جگہ پر کوئی دوسری مسجد تعمیر کر دے جہاں واقعی مسجد کی ضرورت ہو، تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے جگہ میسر ہو جائے۔ کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں پر نماز کے لیے جگہ نہیں ہے، لوگ نہیں خرید سکتے، غریب ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ مسجد کو عالی شان بنائیں، اس کے اندر ٹائلز لگائیں، فرش لگائیں، اس کے اندر اے سی لگائیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے حضرات کو اور اپنے ساتھ شامل کر کے ایسی جگہ مسجد تعمیر کریں کہ جہاں پر واقعی مسجد کی ضرورت ہو۔ مسجد جھونپڑی کی ہو، مسجد کچی ہو، مسجد اینٹوں کی ہو، وہ چلے گا، لیکن لوگوں کا نمازی بننا یا لوگوں کو نماز کے لیے جگہ میسر کا ہو جانا زیادہ ضروری ہے بالمقابل عالی شان بنانے کے، تو اس لیے اس طریقے سے عمل کیا جائے۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں جی سین اللہ، کیا کہہ رہے ہیں میری بیٹیاں اسکول جاتی ہیں بھی پردے، شرعی پردے کے ساتھ میں، جہاں پردے کی رعایت رکھی جائے، عورتوں مردوں کا الگ الگ ہو، عورت مردوں کا اختلاط نہ ہو، تو ایسی جگہ اسکول جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علی صدیقی مفتی صاحب، میں نے مرکز نظام الدین میں مولانا سعد صاحب سے سنا دعوت کے کیا کہہ رہے ہیں دعوت کے باغے تو نجات ہی، دعوت کے بغیر تو نجات ہی نہیں، کیا آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ بھی دعوت کے بغیر نجات نہیں ہے تو اس دعوت سے کون سی دعوت مراد ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، آج امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جن کی زندگی ایسے گزر جاتی ہے مگر وہ کسی کو دعوت نہیں دیتے، تو کیا ان کی نجات نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ امر بالمعروف جو ہے نا، یہ ہر بندے پر اپنی ذات کے اعتبار سے فرض ہے اور پوری امت مسلمہ کے اعتبار سے فرض کفایہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جس نے دعوت نہیں دی، بے شمار لوگ ایسے ہیں۔ اب سمجھ لیجئے کسی کے کپڑے کی دکان ہے، کوئی ہوٹل پہ کام کرتا ہے، کوئی ریڈی لگاتا ہے، تو وہ کسے دعوت دیں گے بیچارے؟ تو آج کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو دعوت نہیں دی، لیکن وہ خود نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا مسلمان ہیں، یوں کہہ لیں مسلمان ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف مسلمان ہیں، تو کیا ان کی نجات نہیں ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہے۔
تو بات کو سمجھنے میں سمجھانے میں فرق ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے سمجھ لیجئے کہ حضرت نے کیا کہا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر نجات ہی نہیں ہوگی، غلط بات ہے۔ جی ابو القیس السلام علیکم، میں نے کئی نعتوں اور منقبت وغیرہ میں سنا ہے کہ عرش کے کھمبوں پر کلمہ لکھا ہوا ہے، تو کیا عرش کے کھمبے بھی ہیں یا بغیر کھمبے کے ہیں؟ برائے مہربانی معقول جواب دینے کی رحمت۔ معقول کا مطلب یہ تو ہے کہ عقل کے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے تو اس کے کھمبے ہیں یا نہیں، تو اس طرح کا تو جہاں تک میرے ذہن میں ہے یا میرا علم ہے، میرے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات فی الحال نہیں ہے کہ عرش کے کھمبے ہیں یا نہیں، جنہیں آپ پلر کہہ لیں۔ ہاں یہ تو کہ یہ روایت ملتی ہے کہ جب مظلوم فریاد کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ایک ستون ہے عرش کے سامنے، وہ ہلتا رہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کہ اس کو انصاف نہیں مل جاتا تب تک وہ ہلتا ہی رہتا ہے۔ تو عرش کے اوپر ایک ستون ہے، لیکن عرش ستونوں کے اوپر کھڑا ہے تو اس طرح کی کوئی روایت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ عرش کے کونے پکڑے جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں، تو وہ اللہ کے ذکر و تسبیحات کے اندر لگے رہتے ہیں، تو یہ بھی بات ہے۔ لیکن جن ستونوں کے کھمبوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس طرح کی کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے۔ تو باقی عرش کیسا ہے تو واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم کو تو پتہ نہیں ہے۔ احادیث میں زیادہ تفصیل اس کی نہیں آئی ہے، عرش کیسا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، کھمبے ہیں نہیں ہیں، پلر ہے، تو اس طرح کی زیادہ اس میں آئی نہیں ہے۔ باقی یہ جو نعت شعراء جو لوگ حضرات ہیں بڑی وہ کرتے ہیں، اس کے اندر غلو کرتے ہیں، کچھ سے کچھ کہیں سے کہیں جا کر کے ملا دیتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا رضوانہ کوثر، واشنگ مشین میں سنیپر میں کیا کپڑے پاک ہو جاتے ہیں؟ جی اگر اچھے سے اس کو دھل دیا جائے کم سے کم 3 مرتبہ، یعنی ہر مرتبہ پانی بہایا جائے، پھر اس سنیپر کے ذریعے سے اس کو سکھایا جائے، یا وہ کیا جائے پھر پانی دیا جائے، پھر سکھایا جائے، پھر پانی دیا جائے، پھر سکھایا جائے، تو انشاءاللہ پھر پاک ہو جائیں گے۔ کوئی بہت بڑا گناہ ہو جائے تو کیسے توبہ کریں؟ جیسے نارمل چھوٹے گناہ کی توبہ ہے ویسے بڑے گناہ کی توبہ ہے، اللہ سے معاف کرے۔ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے کہ آدمی گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اس کے اوپر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی تلافی کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ یہ 3 چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں، اور اگر وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کا حق ادا کریں جس کے متعلق وہ حق تھا۔ تو اگر یہ 3-4 چیزیں پائی جائیں تو سمجھ لیجئے کہ پکی سچی توبہ ہے، اور اگر یہ 3-4 چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ توبہ برائے نام تھی، اصل توبہ نہیں تھی۔ تو کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے اس کے توبہ کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ جی سلیم صفی، مولانا ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ علماء دیوبند کے اس نے کیا اختلاف تھے؟ جی کئی سارے اختلافات تھے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ علماء نے کئی ساری کتابیں لکھی ہیں، اور جو ان کے غلط نظریات تھے، غلط سے مراد یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کے بعض مسئلوں میں جو انہوں نے اپنا موقف اپنایا تھا ان کی وضاحت کی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ لیجئے گا تو سمجھ میں آپ کو بات آ جائے گی۔ مفتی صاحب امام کا پیر ترچھے رکھنا کیسا ہے؟ جی محمد شعیب رحمانی، جی ترچھے رکھنے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر امام صاحب کھڑے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی قیام میں ہوتا ہے تو اس کے پیروں کا رخ بھی کعبے کی طرف ہی ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے، قبلے سے ہٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تھوڑا بہت ہٹا ہوا ہے، تھوڑا بہت ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش ہے اس کی۔ باقی ترچھا رکھنے سے اگر کچھ اور آپ کی مراد ہے تو پھر وہ بتا دیجیے گا۔ جی فواز علی، السلام علیکم حضرت، قبلہ کہہ رہے ہیں قبلہ کعبہ ہے تو پھر کعبہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو پھر کعبے کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں لوگ وہ اپنا رخ، اچھا کعبے کے، اچھا جی کعبے کے اندر، اچھا اگر کوئی بندہ کعبے کے اندر پہنچ جاتا ہے تو وہ کعبے کے اندر کس طرف رخ جو ہے کرے گا؟ تو وہ کسی بھی طرف رخ کر سکتا ہے، چونکہ وہ تو مین قبلہ ہے، تو اس میں کسی بھی طرف رخ کرے تو اس کی اجازت ہے۔ اور یہی مسئلہ جب ہے جب کہ آپ حرم میں پہنچ جاتے ہیں تو حرم میں اس کے چاروں طرف سے جو آدمی لوگ راؤنڈ بناتے ہیں، گول دائرہ بناتے ہیں، تو گول دائرے میں جس طرف بھی ہوگا تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہی ہو جائے گا۔ اور کعبے کے اندر کوئی پہنچ جاتا ہے تو قبلے میں چاہے اس طرف، دائیں طرف، بائیں طرف، جس طرف چاہے وہ رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، چونکہ وہ تو عین قبلہ ہے، تو اس لیے اس میں کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ کعبے، آپ نے کعبہ لکھا ہوا ہے۔ جی عبدالصمد کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی ہر صورت الگ الگ تاثیر رکھتی ہے، مطلب ہر آیت کسی الگ حاجت کے لیے تاثیر رکھتی ہے، پلیز بتائیے۔ جی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی خاص چیز کا تذکرہ ہے، تو اسی کے اعتبار سے، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، تو یہ اولاد کے لیے بھی ہے اور اولاد کو نمازی بنانے کے لیے بھی ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے بھی ہے۔ ربنا لا تجعلنا، تو اس طرح کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ اولاد کے لیے ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن کا الگ الگ اثرات ہوتا ہے، تو علماء جس کی جو پریشانی ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے قرآن کی کوئی آیت منتخب کر کے جس میں اس تعلق سے کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں تاکہ اس کے جیسا ہی اثر ہو جائے۔ تو ہر آیت کی، ہر صورت کی الگ الگ تاثیر ہوتی ہے۔
تبسم زینب کیا مٹی کھانا حرام ہے؟ جی مٹی نہیں کھانی چاہیے، مٹی نہیں کھانی چاہیے، البتہ ملتانی مٹی جو ہوتی ہے، ملتانی مٹی جو عورتیں کھاتی ہیں تو اس کی علماء نے گنجائش دی ہے، جبکہ اس کی بہت زیادہ حاجت ہو جائے، اس کے بغیر چارہ نہ ہو، بہت سارے عورتوں کو عادت ہوتی ہے، اگرچہ نہیں کھانی چاہیے چونکہ ویسے تو مٹی پاک ہے، ویسے تو مٹی پاک ہے، لیکن کھانے سے علماء منع فرماتے ہیں، ملتانی مٹی کی اجازت دی ہے، چونکہ چونے وغیرہ کے اندر بھی مٹی کھائی جاتی ہے، چونا ہے، کتھا ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو اس لیے باقی عام حالات میں، نارمل حالات میں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ عام طور سے وہ مٹی کھانے کی جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، پیٹ سے ہوتی ہیں، ان کو زیادہ اس کی تڑپ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ جی ایم ایس حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ علیہ السلام کیا پیغمبروں میں ہم یوز کرتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام میں یہ صرف کیوں یوز ہوتا ہے اور دوسرے پیغمبروں کی والدہ وغیرہ میں کیوں نہیں؟ ہاں جی، سوال تو آپ کا صحیح ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام چونکہ ان کی ایک یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، اور ان کا ایک خاص رول رہا ہے، قرآن کریم میں پورا تذکرہ ان کا موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي، تو اس کے اندر ان کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر نبی ہیں، ان کی والدہ ہیں، تو ان کی عظمت کی وجہ سے اس لیے ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بقیہ چونکہ جو دوسرے نبی ہیں تو ان کی ماؤں کا نام ہی معلوم نہیں ہے، دوسرے جو پیغمبر ہیں تو ان کی ماؤں کا نام ہی معلوم نہیں ہے، اور نیز ان کا مسلمان ہونا یا غیر مسلم ہونا تو اس کے اوپر بھی کوئی واضح ثبوت اور روایت موجود نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ میں علیہ السلام لگانے سے علماء نے احتیاط کی ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے ایسا نہیں ہے، ان کا مسلمان ہونا اور وہ سب ہونا واضح طور پر ثابت ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ میں علیہ السلام لگا دیا جاتا ہے، بقیہ کے ساتھ نہیں لگایا جاتا۔ محمد غوث مفتی صاحب مغرب کی اذان کے فوراً بعد نماز پڑھا سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اذان ہو گئی ہے تو نماز پڑھ لیں، جتنی جلدی ممکن ہو پڑھ لیا جائے۔ علی صدیق حضرت ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء دیوبند؟ بھئی جو ان کے بیانات ہیں اصلاحی مضمون کے اعتبار سے، قرب قیامت کے اعتبار سے، تو سنا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رہ گئی بات تفسیر اور مسائل کی، تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ مسئلہ اہل سنت والجماعت سے ملتا ہے کہ نہیں ہے، اگر ملتا ہے تو عمل کر لیا جائے، اور اگر نہیں ملتا ہے، چونکہ ڈاکٹر اسرار احمد جو تھے وہ جو جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی ہے اس سے منسلک رہے ہیں، اور جماعت اسلامی والوں کے بہت سارے اختلافات ہیں اہل سنت والجماعت سے، تو اس وجہ سے دیکھ لیا جائے کہ مسائل ان کے علماء اہل سنت والجماعت سے ملتے ہیں یا نہیں، اگر ملتے ہیں تب تو عمل کر لیا جائے، اور اگر ملتے نہیں ہیں تو پھر چھوڑ دیا جائے۔ جی عبدالصمد کا اگلا سوال ہے، اگر ہم دعوت نہیں دیں گے لوگوں کو تو کیا قیامت میں ہم سے سوال ہوگا؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا ہے، آپ سے عرض کیا ہے کہ امت کے ہر فرد پر اس کی حیثیت کے مطابق دعوت دینا فرض ہے، یعنی اسلامیت، بھئی آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، قرآن کی دعوت دیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت ہی یہ بیان فرمائی ہے کہ ہم نے تم کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہو، یعنی لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، تو اس امت کی خصوصیت ہی یہ بیان فرمائی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر بندے پہ جتنی اس کی ہمت استطاعت ہے، اپنے بھائی کو دعوت دے، بہنوں کو دعوت دے، ماں باپ کو دعوت دے، پڑوسی کو دعوت دے، تو کہنا چاہیے۔ اگر نہیں دی اور کوئی بندہ ایمان سے چلا گیا یا اس کے پڑوس میں رہتا ہے لیکن عمل سے خالی ہے، تو پھر یقیناً قیامت میں باز پرس ہوگی کہ تمہارا پڑوسی تھا، گناہ کر رہا تھا، تم دیکھ کر کے خاموش کیوں رہ گئے، تو یہ تو سوال ہوگا واقعی۔ لیکن ہر بندے کے اوپر جیسے آج کل جماعت میں نکلنا ہے اور دوسری چیزیں ہیں کہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے اس میں نکلو، لوگوں کو دعوت دو، نہیں تو قیامت میں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے اپنی ذاتی اعتبار سے جو اس سے متعلق لوگ ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جیسا کہ قرآن میں کہا، اس میں حدیث میں کہا گیا ہے، تو اس اعتبار سے سوال ہوگا واقعی طور پر۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ذاتی اعتبار سے ہر بندے کے اوپر فرض عین ہے کہ وہ دعوت دے اور اس فرض کو انجام دے، جہاں بھی غلط ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اور بے اعتبار امت، یعنی اجتماعی اعتبار سے فرض کفایہ ہے کہ اگر امت میں سے بعض لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں محمد غوث، کیا کچھ علماء 5 منٹ بعد نماز پڑھا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی 5 منٹ بعد پڑھا لیں آپ، لیکن زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مغرب میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے پڑھ لیں۔ بعض جگہوں پر تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو کے لیے وقت کی وجہ سے روک لیتے ہیں،
تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال جتنا ممکن ہو مغرب میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی سے جلدی نماز ادا کر لیں۔ عبدالعلیم السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انیس الرحمن نعمانی ماشاء اللہ، جی شکریہ، جزاک اللہ۔ عبدالعلیم پوچھ رہے ہیں ایسا کوئی وظیفہ بتائیے کہ بچے لوگ دیندار ہو جائیں۔ جی میں نے اس کا وظیفہ بھی ذکر کیا تھا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعا پڑھ کر کے اپنی اولاد کے اوپر دم کرتے رہیں اور ان کو بھی سکھائیں کہ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ اور والدین ہیں تو اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دینداری ان کے اندر ڈال دے گا۔ ان کو حلال کھلائیں، حلال پہنائیں، شرعی اعتبار سے ماں باپ آپس میں اتحاد و اتفاق رکھیں، پیار و محبت رکھیں اور اپنے آپ دین کے پابند بن جائیں۔ چونکہ بچے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں، تو اگر ماں باپ دیندار ہیں تو انشاءاللہ بچے بھی دیندار ہو جائیں گے۔ آپ بے دین ہو کر کے یہ سمجھیں، انہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا کہ دیندار ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو ماں باپ کو پہلے خود دیندار بننا ہوگا، وہ خود دیندار ہوں گے تو انشاءاللہ بچے بھی دیندار ہوں گے۔ اور علماء کے گھروں کا آپ ماحول دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ دیندار ہیں تو بچے بھی آگے ماشاءاللہ دیندار ہی ہوتے ہیں۔ جی طاہر سید پوچھ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آپ اگر آپ کا نمبر دیں تو آپ کا بہت مہربانی ہوگی۔ جی 8923896749 یہ نمبر ہے ہمارا۔ جی عبدالصمد کیا کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کون تھے، ان کا عقیدہ کیسا تھا؟ یار آپ جو ہے شخصیات کے پیچھے پڑ گئے، کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں۔ اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ احمد رضا خان بریلوی، ان کو ان کے ماننے والے کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت ان کو کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ کا مطلب بہت بڑا، سب سے بڑا، تو اعلیٰ حضرت کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے بڑے حضرت، وہ ان کو مانتے ہیں۔ بہرحال وہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ان کے عقائد کیسے تھے، وہ علم غیب کے قائل تھے کہ حضور کو علم غیب تھا، اور حضور نور تھے، بشر انسان نہیں تھے یہ، اور بہت سارے کچھ عقائد تھے ان کے، بہرحال جو اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے، باقیہ آپ علماء کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، یہاں اس طرح کی باتیں نہ چھیڑے تو اچھا ہے۔ جو روزمرہ کے پیش آمدہ مسائل ہیں انہی سے بات چیت کریں، آپ سے گزارش ہے۔ اچھا تبسم زینب پوچھ رہی ہیں، سرکاری کام کے چکر لگا کر تھک گئی ہوں، اپنے حق کے لیے کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ مشکل آسان کر دے۔ جی جب بھی آپ وہاں جانے والے ہوں سرکاری دفتر میں، یا جو بھی آپ کا کام ہے، جب بھی آپ وہاں جانے والے ہوں تو ایسا کریں، سورہ علم نشرح 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں ایک بار، تو اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں، اور یہ سورت پڑھنے کے بعد میں اپنے اوپر دم کر کے پھر جائیں، امید ہے انشاءاللہ کہ اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی مفتی صاحب ڈائریکٹ مارکیٹنگ کرنا کیسا ہے؟ بھئی اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دیجیے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بہتر طریقے سے جواب دے پاؤں گا۔ کافی وقت سے کوشش کر رہا ہوں کہ مارکیٹنگ کے اعتبار سے جو مسائل ہیں ان کو اپلوڈ کر دوں، لیکن وقت کم مل رہا ہے، اس لیے مطلب فرصت نہیں مل رہی ہے، تو اس لیے وہ ہے۔ بہرحال مارکیٹنگ کا اصل مسئلہ یہی ہے، چاہے ڈائریکٹ ہو چاہے آن لائن ہو، جیسے بھی ہو، کاروبار حلال ہو، پروڈکٹ حلال ہو، نفع نقصان جو بھی ہے بتا دیا جائے، کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، کوئی جو لڑائی جھگڑے والی بات نہ ہو، تمام چیزیں کھول کر کے بیان کر دی گئی ہوں، تو اگر یہ تمام صورتیں پائی جا رہی ہیں تو پھر مارکیٹنگ کی اجازت ہوگی۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آگے مفتی صاحب، پرستاری کے کیا معنی ہیں؟ حافظ دانش کا سوال ہے۔ جی پرستاری اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی عبادت کرنا، پوجنا، پرستار کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں، پرستش بھی اسی سے بنتا ہے، تو پرستاری کے معنی ہوتا ہے پوجنا، وہ کرنا، ٹھیک ہے، عبادت کرنا یہ معنی آتے ہیں پرستاری کا، کہ تو اس کا پرستار ہے یعنی اس کو پوجتا ہے۔ جی کیا ہے آپ کا شبھ چنتک؟ من وقع علی ذات محرم فاقتلوہ ومن وقع علی بہیمۃ فاقتلوہ واقتلوا البہیمۃ، اس حدیث میں ہے کہ جانور کو بھی قتل کر دیا جائے، مگر کیوں؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ جانور کے ساتھ بد فعلی کی گئی ہے، اس کے ساتھ غلط کام کیا گیا ہے، تو یہ کہہ لیجئے کہ آدمی کی طبیعت سلیمہ کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ جس کے ساتھ غلط کام کیا گیا ہے اس کا دودھ پیا جائے یا اس کا گوشت کھایا جائے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس جانور سے بد فعلی کر لی جائے تو اس کو قتل کر دو، اور قتل کر کے اس کے گوشت کو دفنا دیا جائے۔ اب اس کے خون سے اور اس کے گوشت سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے جس سے بد فعلی کی گئی ہے تو منی کے قطرات بھی رہے ہوں گے، منی نہیں تو وضی ودی وغیرہ کچھ تو اس کے اندر گیا ہوگا، تو اس کے گوشت کے ساتھ مل کر کے خون پیدا ہوگا، گوشت پیدا ہوگا، تو اور دودھ پیدا ہوگا، تو اس لیے علماء نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا ہے کہ وہ حرام کی آمیزش سے ملا ہوا گوشت یا دودھ پیا جائے، تو اس لیے یہ کہا گیا تاکہ شک و شبہ اور ہر چیز ختم ہو جائے، اور کوئی ملاوٹی والی چیز انسان کے ذہن کے اندر جا کر کے اس کی طبیعت کو یا اس کے جسم کو خراب نہ کرے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی جانور سے بدفعلی کر لی گئی تو اسے قتل کر دو جانور کو، اور اس کو دفنا دیا جائے اس کو گوشت کو۔ ہاں جی اس میں جانور کا کیا قصور ہے؟ جانور کا قصور نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے فائدے کے لیے، جانور کا قصور نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم ذبح کرتے ہیں تو اس میں کون سا جانور کا قصور ہوتا ہے؟
تو اپنے نفع کے لیے اپنے فائدے کے لیے جانور کو ذبح کر دینا، اس کا گوشت کھاتے ہیں، جانور کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ یہی ہے تاکہ ہر قسم کے شک و شبہات سے بالا ہو جائے، اس وجہ سے منع کرتے ہیں۔ جی فیصل قریش السلام علیکم، پیسہ کماتا ہوں اس کے پاس رکتا نہیں ہے، اس کا کچھ وظیفہ بتا دیں۔ بھئی اس کے پیسے رکنے کا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے تو آدمی کو اپنی ضروریات کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے کہ آدمی اتنے ہی پیر پھیلائے جتنی چادر ہوتی ہے، کہاوت ہے۔ تو اپنے ضروریات، اپنے اخراجات کو کم کر دے، اپنے شوق کو جو ہے کم کر دے، آرام سے بیٹھ کر کے دیکھے کہ میرا پیسہ زیادہ کہاں جا رہا ہے، ایکسٹرا پیسہ کن چیزوں میں لگ رہا ہے۔ تو جہاں اضافی ہے، جو ضرورت سے زائد ہے، جو چیزیں ضرورت سے زائد ہیں تو ان کے اوپر کنٹرول کرے، قابو کرے، تو انشاءاللہ آٹومیٹک پیسہ آپ کو رکتا ہوا دکھائی دے گا۔ عموماً ضروریات ہماری پوری ہو جاتی ہیں، مگر آدمی خواہشات میں پیسہ ویسٹ کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ تو اس لیے خواہشات اور ان کے اوپر کنٹرول کر لیجئے، انشاءاللہ پیسہ بھی آپ کو رکتا ہوا محسوس ہوگا۔ جی عبدالعلیم پوچھ رہے ہیں کہ رجب کا روزہ رکھنا کیسا ضروری ہے کہ نہیں؟ جی نہیں، ضروری نہیں ہے، آپ رکھیں گے تو ثواب، نہیں رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں کہ نمازی کے آس پاس اگر کوئی فوٹو ہو تو نماز میں اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اسی طرح کوئی اگر موبائل کمپیوٹر میں کچھ فوٹو ویڈیو دیکھ رہا ہو نمازی کے پاس؟ جی نہیں، نمازی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نمازی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنی نماز کے اندر مشغول ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھو، تاکہ اس کو معلوم ہی نہ پڑے کہ اس کے آس پاس اگل بغل میں کیا ہو رہا ہے، اس کے برابر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عموماً ہر ایک کی جیب میں فوٹو تو ہوتا ہے، روپے پیسے تو ہوتے ہیں، اور روپے پہ گاندھی جی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری بات یہ، کوئی فوٹو دیکھ رہا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو اس کا تعلق دوسرے سے ہے، اس نمازی سے نہیں ہے، لہذا اس کی نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا سین اللہ، کیا ہم اور کمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی تھوڑا رک جائیے، جب آپ کو لگے کہ دوسرے ہزار سوال نہیں کر رہے ہیں تو آپ کر لیجیے گا، نہیں تو کوشش کیجیے کہ ہر بندے کو موقع مل جائے کہ اس کا جو بھی سوال ہو تو وہ سوال کر لے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک دو ساتھی بہت سوال کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بیچاروں کا سوال ہے تو چلا جاتا ہے یا ان کو موقع ہی نہیں ملتا، تو اس لیے پہلے ایک یا دو سوال کیجیے، پھر تھوڑا رک جائیے۔ جی ابو القیس بھائی کا سوال ہے، حضرت کمپیوٹر کورس شروع کرنا ہے، کون سا پارٹ سیکھنا بہتر ہوگا؟ میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، سر پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ڈی سی اے وغیرہ؟ کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کر لیجئے، ہم نے بھی دونوں کیے ہیں، کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر بھی اور سافٹ ویئر بھی۔ ہارڈ ویئر کا مطلب تو یہ ہے کہ کمپیوٹر ٹھیک کرنا، اسمبل کرنا جسے کہتے ہیں۔ اگر کمپیوٹر خراب ہو گیا، وہ چاہے ڈیسک ٹاپ ہو چاہے لیپ ٹاپ وغیرہ ہو، تو یہ کورس کر لیجیے گا اگر آپ کے اندر ہمت ہے، یعنی مالی اعتبار سے، چونکہ بغیر پیسے کوئی آپ کو سکھائے گا نہیں، اللہ یہ کہ کوئی ہو ایسا، کوئی صاحب خیر ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو ایک تو یہ چیز سیکھ لیجیے گا، اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کل کو آپ اس فن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس ہنر سے، اور علماء کو ہونا بھی چاہیے، علماء کے پاس کوئی دوسرا فن بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے مزید اپنے اخراجات کو پورا کر سکے۔ تو ایک تو ہارڈ ویئر سیکھ لیجیے گا، دوسرا سافٹ ویئر سیکھ لیجیے گا۔ سافٹ ویئر کا مطلب یہ ہے جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، کتابوں کی ڈیزائننگ کرنا ہے، کتابوں کو ترتیب دینا ہے، ایسے ہی بینر بنانا ہے، رسیدات ہیں، رجسٹر ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، شادی بیاہ وغیرہ کے کارڈ ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی سافٹ ویئر کے اندر آتے ہیں، تو ان کو بھی سیکھ لیجیے گا۔ تو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر دونوں سیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ آنے والی زندگی میں آپ کو یہ بہت فائدہ دیں گی۔ آپ کے پاس ابھی موقع ہے، سیکھ لیجیے۔ حافظ دانش آفیشل مفتی صاحب، یوٹیوب سے جو پیسہ ملتا ہے کیا وہ جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، یوٹیوب سے جو پیسہ آتا ہے تو یوٹیوب پیسہ دیتا ہے ہم کو ایڈ کا، تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری ویڈیو پہ جو ایڈ آ رہے ہیں وہ غلط والے ہیں یا صحیح والے ہیں۔ جیسے زوماٹو کا ایپ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جائز ہے، کوئی اور کمپنی ایسی ہے بزنس کے تعلق سے بتا رہی ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ حرام کون سے ہوں گے؟ جیسے گانے ہو گئے اور فلموں کے ٹریلر ہو گئے یا اور دوسری چیزیں ہو گئی، تو اس طرح کی جو حرام چیزیں ہیں ان کے جو ایڈ سے پیسے آئیں گے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک اندازہ لگا کر کے اتنی رقم ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ بھی ایسے ہی کر لیجیے گا، نہیں تو یوٹیوب میں سیٹنگ میں ایک وہ آپشن رہتا ہے کہ وہاں سے آپ جا کر کے چوز کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ویڈیوز کے اوپر کس طرح کے ایڈ دینا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں سے ایسے ہی ایڈ چوز کر لیں، جیسے کپڑے کے ہو گئے، زومیٹو کے ہو گئے، اولا اوبیر کے ہو گئے یا اور دوسرے کھانے پینے کے ہو گئے، تو اس طرح کے ایڈ آپ جو ہے نا چوز کر لیں کہ جو حرام کے دائرے میں نہ آتے ہوں، تو پھر آپ کی پوری کی پوری آمدنی حلال رہے گی۔ غفران بن یعقوب قاسمی، السلام علیکم حضرت، مفتی صاحب کی عمر میں جی شکریہ، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی بھی عمر میں جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ ندیم اقبال، عورت بغیر کسی وجہ کے کورٹ سے خلا لے کر دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے، اور کیا پہلا نکاح ختم ہو جائے گا؟ جی اگر خلا ہو جاتا ہے، شوہر مان جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نکاح تو ختم ہو جائے گا، اور پھر عدت گزار کرے کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔
چونکہ خلا شریعت نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ اگر میاں بیوی میں جم نہیں رہی ہے، شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے اور عورت کو نہیں رہنا ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھتے چلیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس عورت پر لعنت فرمائے جو بغیر کسی وجہ کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ شوہر سب ضرورتوں کو خیال رکھتا ہے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بیوی کا خیال رکھتا ہے، پھر بھی کوئی عورت طلاق کا مطالبہ کرے تو فرمایا کہ اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہوتی رہتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر لعنت ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے بلا وجہ عورتوں کو طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی طلاق لے لیتی ہے، خلا لے لیتی ہے، پھر کسی دوسری جگہ وہ اپنا نکاح کر لیتی ہے عدت گزار کر کے تو نکاح ہو جائے گا، چونکہ خلا رکھی ہی اسی لیے ہے۔ جی تبسم زینب کا سوال ہے، بھائی کا حق مارنا اس کی سزا کیا ہے؟ بھائی بھائی کا حق ہو یا بہن کا حق ہو، حدیث میں فرمایا گیا من اخذ شبرا من الارض، کہ جو زبردستی یا ظلمن کسی کی کوئی زمین لے لے یا کسی کا حق مار لے تو قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ اس کے گلے میں طوق پہنا کر کے ڈال دیا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ سزا ہے کسی کا حق مارنے کی، کسی کو ستانے کی، کسی کے اوپر ظلم کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بدلہ دلوائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گے تو اس کی نیکیاں اس کو دلوائیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرمائیں گے جس نے کسی کو ستایا ہو، ظلم کیا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کی زمین ہڑپی ہو یا کسی کی میراث ہڑپی ہو، وہ چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، آخرت کے عذابات سے ڈرنا چاہیے، یہاں لے دے کر کے معافی تلافی کر لینی چاہیے، آخرت کے عذابات بڑے سخت ہیں۔ جنورین انوار، نظر، جادو اور جنات کا اثر انسان کو اس کے مقدر سے محروم کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے مقدر سے محروم کر دیں۔ جادو جنات بھی ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہے، اللہ ہی کی تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہے، پھر اس کا علاج بھی بتایا ہوا ہے۔ چونکہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ بندہ علاج کرے گا تو شفا ہو جائے گی، علاج نہیں کرے گا تو شفا نہیں ہوگی، تو یہ اس کے مقدر سے محروم نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ نفع دینا چاہے اور پوری دنیا آپ کو نقصان دینا چاہے تو اللہ نفع آپ کو پہنچا کر کے رہیں گے۔ تو اس لیے نفع و نقصان اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی کہ اس نے اس کی روزی روک دی، اس نے اس کو محروم کر دیا، ایسا نہیں، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں یوں ہی لکھا ہے۔ تو اس لیے آپ علاج و معالجہ کیجئے انشاءاللہ تو مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ جی علینا پٹھان، عدت کے دوران نکاح کر لیا ہو تو اب نکاح درست کیسے کرنا چاہیے؟ ان کے بیچ میاں بیوی جیسے تعلقات ہو چکے ہیں، 1 منتھ ہوا نکاح کو۔ جی عدت میں نکاح نہیں ہوتا، کسی دوسرے کی عدت میں نکاح نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ عدت گزار رہی تھی، پھر کوئی دوسرا عدت کے زمانے میں اسے نکاح کرے تو یہ نکاح ہی نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ اگر اس کو جائز کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عدت کا زمانہ گزرنے کے بعد واپس نکاح کیا جائے اور وہ جو عمل کیا تھا اس کے اوپر اللہ سے توبہ و استغفار کرے، خوب رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ سے معافی مانگے کہ جو گناہ ہو گیا اللہ معاف فرما، اور پھر جب عدت کا زمانہ گزر جائے پھر واپس دوبارہ نکاح کیا جائے۔ ہاں اگر وہی شخص ہے جس نے طلاق دی ہے وہی پھر دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے عدت میں تو اس کی اجازت ہے، چونکہ اس کی تو بیوی ہے ہی، جب تک عدت میں ہے تو وہ تو اس کی بیوی ہے ہی، تو جس نے طلاق دی وہ عدت میں نکاح کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ کا شبھ چنتک کہہ رہے ہیں کہ صدیقیہ مسجد میں لائیو کرائیں۔ جی صدیقیہ مسجد میں آج مفتی ابو القاسم نعمانی جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، میرے استاذ بھی ہیں، میں نے 2012 میں ان سے جامع ترمذی پڑھی تھی میں نے، تو حضرت سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی ابھی عصر میں ہماری بلڈنگ میں جہاں پہ میں امامت کرتا ہوں، تو وہاں پہ حضرت تشریف لائے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی، تھوڑی گفتگو ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اور ابھی جو حضرت کا بیان ہے وہ وہاں چل رہا ہے۔ مجھے بھی شرکت کی تمنا تھی، لیکن آپ حضرات کے سوالات کا خیال رکھتے ہوئے میں نے کہا لوگ محروم رہ جائیں گے، تو اس لیے میں نے کہا تھوڑا وقت یہاں دے دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد حضرت کے پروگرام میں شرکت کروں گا۔ تو اگر موقع رہا وہاں سے تو کچھ ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے، موقع نہیں رہا تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہیں سے ویڈیو وغیرہ میسر ہو گئی تو اس کو چینل پر اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال حضرت آئے ہوئے ہیں جوگیشوری میں، ہمارے قریب میں ہی ہیں، تو جو حضرات یہاں رہتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس سے استفادہ اٹھائیں۔ جی شیلیہ عائشہ کہہ رہی ہیں ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، 2 بج گئے تھے اور ابھی نماز نہیں پڑھی تو حیض کا خون شروع ہو گیا، تو بعد میں پاک ہونے کے بعد ہی نماز قضا کرنی پڑے گی؟ جی نہیں، اگر نماز نہیں پڑھی تھی حیض شروع ہو گیا تو اب نماز کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز معاف ہو گئی۔
حافظ دانش آفیشل کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بتانے کے لیے بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، نیک تمنا کو قبول فرمائے۔ جی شمیم عالم السلام علیکم مفتی صاحب، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب کرے، آمین۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے ہمارے حق میں، اور آپ کا جو حسن ظن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم و دائم فرمائے۔ جی تو یہ کچھ سوالات تھے۔ اچھا، اگر کسی بھائی کا سوال ہے تو ذرا جلدی سے پوچھ لیجئے، 8:15 ہو چکے ہیں، تو وقت سمجھے کافی ہو چکا ہے، اور آج جو ہے زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گا، تقریباً کتنا 54 منٹ ہو گیا ہے، 2-4 منٹ اور ہے، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، علینا پٹھان، ایسا کیسے گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے؟ ایسے تو کفریہ والے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ شرک چاہے کیسا بھی ہو تو شرک ایسا گناہ ہے۔ اور ایسے ہی دین کی ضروریات میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا، جیسے نماز، کوئی آدمی نماز کو ماننے سے انکار کر دے، ایک تو ہے نماز نہ پڑھنا، تو اس کا تو الگ گناہ ہے، لیکن کوئی بندہ یہ کہتے میں نماز مانتا ہی نہیں کہ نماز بھی کوئی چیز ہے یا دین میں نماز بھی ہے، تو اس کا انکار کر دے۔ ایسے ہی روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے، تو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دے، اس سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دے یا اس میں تحریف کا قائل ہو جائے تو اس سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دین کے جو مسائل ہیں، دین کی جو ضروریات ہیں، اس میں سے کسی چیز کا تمسخر، مذاق اڑانا، جیسے لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹوپی کا جو ہے ٹوپی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو علماء جو لباس پہنتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، وہ چاہے کچھ بھی ہو، تو اس کا مذاق اڑانے سے بھی، اس کو ہلکا سمجھنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایم زیڈ کے کہہ رہے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے قرآن پاک یاد ہو جائے۔ جی اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ یاد جو ہے کیجیے گا، سنقرئک فلا تنسیٰ۔ اور دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ جب آپ قرآن کریم یاد کرنے بیٹھیں تو پہلے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد قرآن شریف یاد کرنا شروع کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دے گا، اور جو آپ یاد کرنے بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو یاد بھی رہے گا۔ جی چلیے، اکثر لوگوں کے سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں، ابھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے کسی دوسرے اس کے اندر میں۔ جی علینا پٹھان، اگر کوئی زنا کی توبہ نہ کرے اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ یعنی زنا کی جو سزا ہے ظاہر سی بات ہے وہ تو اس کو بھگتنی پڑے گی، اب وہ زنا کی سزا کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کتنے سال ہوں گے، کتنی مدت ہوگی، تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال گناہ کی سزا تو ملے گی جب تک کہ اس نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں کی۔ ہاں اس کے اگر وہ ایمان والا ہے تو ایمان کی بنیاد پہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس نے جو ایمان کی حالت میں مرا تو وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا، لیکن گنہگار تھا تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اب یہ سزا بھگتنے کا زمانہ کتنا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایمان والا ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ ایمان والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، یاد رکھیے، ایمان والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ جی یہ مسائل ہو گئے ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو مسائل جو ہے ہم نے سیکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے کے اندر۔ تو جو آپ کے پاس سوال ہوں تو ان کو آپ لکھ لیا کیجیے گا تاکہ یہاں پر آپ جو ہے ان سوالات کو یہاں نقل کر دیں۔ جی پھر ملیں گے اگلے ہفتے۔ کیا کہہ رہے ہیں، غصے میں کبھی کفریہ کلمات کہہ دے تو کیا اعمال؟ جی کفریہ غصے میں کہے چاہے ویسے کہے تب بھی آدمی کافر ہو جائے گا، غصے میں کہے یا مذاق میں کہے یا ویسے ہی کہے، کفریہ کلمات کہہ دیا تو آدمی کافر ہے، تو پھر دوبارہ سے کلمہ پڑھے، اور اگر شادی شدہ تھا تو دوبارہ نکاح کرے، تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید ایمان دونوں کرے گا۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔